आज मैंने बराह रास्त गुफ्तगू करने की जसारत की है। मुल्क के हालात पर एक रमा तबसरा होना चाहिए और मुल्क जिस गड्ढे की तरफ खींचा जा रहा है उससे बचाने की कोशिश हम करते रहेंगे। मेरी तो एक इनफरादी आवाज़ है जिसके पीछे बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना पार्टी की है, ना ही पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ और ना ही कोई मीडिया मेरा मौक़िफ़ बयान करने की हिम्मत रखता है। तो इसलिए मेरी ये आवाज़ जो है, मैंने यही रास्ता अख्तियार किया है कि बराह रास्त मैं आप हज़रात से गुफ्तगू करूं। आपके मुल्क के हालात हैं तो एक तमाशा बना हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, क़ायद हज़्ब इख्तिलाफ भी हैं। अब असम्बली का हज़्ब इख्तिलाफ होना अगला वज़ीर आज़म का उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। कल को बने ना बने, लेकिन नवाज शरीफ में जो शहबाज शरीफ है उसका इस मुल्क के अंदर प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म का होना चाहिए। ये है पार्लिमानी निज़ाम और इसके लिए मैंने सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद की है। मोहतरमा बेनज़ीर को जब वो हज़्ब इख्तिलाफ की लीडर थी, जब उन्हें एक कोने में बिठाया गया था हमारी पार्टी ने, तो मैंने उस पर भी एतराज़ किया था। चौधरी निसार अली को कहा था, सुमरो साहब से कहा था कि इतना ना करें तंग कि वो यहाँ से चली जाए और फिर वो आपका बैलेंस बरकरार नहीं रहेगा। तो इसलिए आज जो कुछ क़ायदे हज़्ब इसमें इख्तिलाफ के साथ हो रहा है और बिला वजह हो रहा है, जब वो पूरी अदालतें उनको बरी कर रही हैं, उनको बेल दे रही हैं, उनको बाहर जाने की इजाज़त दे रही हैं, तो ये कहते नहीं अदालतें भी जो अब झूठी हो गई हैं, अब अदालतें भी चोरों के साथ मिल गई हैं। ये एक उनकी जो इमरान खान की ये एक फैशिज्म है ज़हन के अंदर। वो भुट्टो साहब ने भी यही किया था। हम उनको समझाते रहते थे, वो हमें सज़ाएं देते रहते थे। अल्टीमेटली क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा तो ना हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि मार्शल लॉ आ गया और कौम की नाराज़गी इतनी थी हज़्ब इख्तिलाफ की कि कोई बहुत बड़ा मुज़ाहरा भी ना हुआ भुट्टो साहब के ऊपर। भुट्टो साहब का अपने का नाम है, मकाम है, लेकिन उन्होंने फांसी की सज़ा को कबूल करके फांसी के रस्से पर झूल के उन्होंने अपनी तमाम गलतियों का कफ़ारा अदा कर दिया। आज वो पूरी कौम के हीरो हैं। क्या इमरान खान हालात को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? तो ये गलत कर रहे हैं। और ज़ाती अना के लिए मैं जानता हूँ कि उनको इतना गुस्सा होता था कि उनकी जमायमा के जो यहाँ के नवादरात एयरपोर्ट पे निकाल के पर्चा दिया गया था, FIR काटी गई थी, वो सारी उम्र जो है इसी के इंतकाम लेने के लिए जुर्रत और बहादुरी समझते हैं कि मैंने उसका इंतकाम ले लिया। तो ये मुल्क इस तरीके से चला नहीं करते। इमरान खान जो है वो उस लय से बाहर निकल नहीं रहे। मियाँ शहबाज शरीफ के साथ इख्तिलाफ है तो उनको आप सब कुछ उनके सामने, कौम के सामने ले के आए ताकि कौम आपकी सच्चाई पे गवाही दे। अब आप झूठे इल्ज़ामात लगाएं तो उस पर कौम कैसे गवाही देगी? तो ये एक सूरत हाल है अपनी जगह पे। और
یہ جو مرحلہ ہے، عمران خان کو جو ذاتیات ہیں نا، وہ آج دیکھیں برطانیہ میں صادق خان صاحب دوبارہ میئر بن گئے ہیں، پارٹی کے بھی کبھی سربراہ بن جاتے ہیں۔ عمران خان جا کے اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بیٹے اس کے خلاف رات دن باتیں کرتے ہیں، اور جو گولڈ سمیت ہیں ان کے سونے کی وجہ سے جو اس کے اوپر ستش کر رہا ہے عمران خان، پہلے بھی وہاں جہاں کے اس کی باقاعدہ کمپین کی۔ اب تو وہ خیر لڑا نہیں ہے ان کا سالہ اس کے مقابلے پہ، تو وہ ایک ٹرک ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ یہ پورا جو اس کا ویژن ہے، جو تقریریں کرتا ہے عمران خان، اس پہ سب سے بڑا آئیڈیل آدمی تو صادق خان ہے، لندن میں بیٹھ کے وہ اس قوم کا رہنما بنا ہوا ہے، ٹرک ڈرائیور کا بیٹا۔ تو اس کی ہمدردیاں اس سے نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی سیلفش ہے عمران خان، انتہا قسم کا سیلفش ہے۔ میں نے خدا جانتا ہے، میں نے یہ باتیں اس سے کرتا رہتا تھا، تو وہ اس باتوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر شوکت خانم کے پیسے اپنے گھر پہ لگا رہا تھا تو وہ مجھے اس نے کہا جی لگا لیے تھے، کیا ہو گیا؟ وہ یعنی اس کو کوئی شرم نہیں ہے۔ پھر پیسہ آئی لینڈ بار کے اندر بھیج دیا، اس پہ میں نے اعتراض کیا۔ میں تو جہاں بھی رہا ہوں اپنے ملک کے لیے ہر ایک پہ یہ باتیں میں اٹھاتا رہا ہوں۔ اب یہ صورتحال جو ہے ملک کی جس نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے، اس میں اس کو اب یہ سعودی عرب گئے ہیں۔ سعودی عرب جانے سے پہلے ایک آدمی جو ہے وہ پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے، جنرل باجوہ۔ جنرل باجوہ کا یہ کام نہیں ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وہ ان کاموں کے لیے چنا بھی نہیں گیا تھا۔ اتنا زیادہ تو کبھی پچھلے پورے پاکستان کی تاریخ میں کسی CNC نے کھل کے اپنے آپ کو آگے بڑھایا بھی نہیں ہے۔ اب وہ ساری حکومت وہ چلا رہے ہیں، اور وہ حکومت ایسی ہے کہ وہ انویزیبل ہے۔ وہ انویزیبل ہونے کے بجائے ویزیبل ہونا چاہتا ہے۔ میں باجوہ صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک پورا کورٹ مارشل جو ہو یا عدالتوں کے اندر آپ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے تو آپ کو سب سے بڑی سزا مل سکتی ہے۔ باجوہ صاحب، آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے پاکستان کو؟ یہ کوئی ایسی آپ اپنا 50-50 گیم ہے؟ آپ اس سے لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ آپ لیڈر بن نہیں سکتے، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ کو بار بار میں کہہ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا ان باتوں کا کہ میں نے وقت سے پہلے بتایا تھا، جو آپ کے کرتوت ہیں وہ CNC والے نہیں ہیں، آپ کے کرتوت ہیں ایک سربراہ حکومت والے ہیں۔ یہ میں عوام کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پورا نظام موجود ہے، الیکشن کا بھی ہے۔ اتنی بڑی ISI کے اندر انہوں نے جب سیاسی معاملات کا ونگ کھولا تو وہ ونگ اب بھٹو صاحب نے کھولا تھا، لیکن اب انہوں نے اپنے مخالفین کو جکڑنے کے لیے وہ کھولا تھا۔ وہی ونگ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے گلے تک پہنچ گیا۔ تو آج میں کہتا ہوں کہ وہ ونگ جو ہے پورا جیسے الیکشن کمیشن ہے، اتنا بڑا الیکشن کمیشن ISI کے اندر موجود بیٹھا ہے۔ وہ سارے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ پہلے کرا چکے ہوتے ہیں، وہ رزلٹ بھی لے چکے ہوتے ہیں، آپشن بھی طے کر چکے ہوتے ہیں۔ کراچی کے اندر کس کو جتوانا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ اپنے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، آپ سروے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو نمبر 1 پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، ادھر رزلٹ 10 دن پہلے بنے پڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو عمران خان ہے وہ اسی لائن کو آگے چلا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، لوگوں کو نہیں پتہ اسی جو الیکشن پلان ہے اس پر عمران خان نے بھی ایک سسٹم بنایا تھا۔ اس سسٹم کے ساتھ پارٹی کے اندر انتخابات کرا کے پارٹی کے اندر ہی دھاندلی کر لی۔
اس کے اوپر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وجیہ الدین جسٹس نے بھی کہا، یہ حامد خان صاحب نے بھی کہا، یہ نورانی صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی تھی. اس لیے یہ تمام چیزیں وہ اپنی پارٹی کے اندر کر چکا ہے. اب بار بار وہ کہتے ہیں جی ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں. بھائی جس نظام سے آپ نے پارٹی کے اندر قسم اٹھا کے کہے عمران کہ اس نے مجھے کہا تھا علیم نے میرے تمام بندے پارٹی کے خرید لیے ہیں اور مجھے خوشی ہے. میں نے کہا یہ عمران خان یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ جس بندے کا ذہن یہ ہو کہ پارٹی کے اندر الیکشن کرا دینے ہیں، وہ بیچارے ووٹ مانگ رہے ہیں اور وہ اس کا جو رزلٹ ہے 15 دن پہلے تیار کر کے بیٹھا تھا. اب اس نظام کو ملک کے اندر لانا چاہتا ہے وہ. اور آئی ایس آئی کے پاس تو اس سے بھی بڑا نظام یہ بنا پڑا ہے. فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ہمارے آئندہ الیکشن کا بھی نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے. فیض حمید کا نہیں ہے، وہ تو نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا چیف. تو وہ چیزیں بنی پڑی ہوئی ہیں. اس لیے اب کبھی کراچی کے الیکشن پہ ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں. بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس نظام کے ساتھ آپ چل رہے ہیں یہ تو زمین کے اندر ہے، لیکن کوئی آسمان کے اندر خلا کے اندر، آسمان تک تو نہیں پہنچا، خلا کے اندر بھی نظام ہے. وہ خلائی مخلوق ہے، وہ مانتی نہیں ہے. اور جب وہ آپ بھی چاہیں سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، یہ اب عمران خان چیختا ہے ایک دن کے اندر شہباز شریف صاحب کو کیوں ریلیف مل گیا، کیوں ان کو باہر جانے کی اجازت مل گئی، کیوں یہ ہو گیا. اور کسی نے پوچھا اس سے کہ شہباز شریف صاحب کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، سی این سی سے پوچھو، باجوہ صاحب سے پوچھو. یہ اپنی کم مائگی کا وہ اظہار کر رہا ہے. حالانکہ پی ایم ایل این کے تمام لوگ جیلوں میں گئے ہیں، ہر ایک کو مارا گیا ہے اور وہی خلائی مخلوق نے ہی ان کو مارنا چاہتی ہے. تو وہ اپنی شرائط پر اگلا الیکشن کرانا چاہتے ہیں، قبل از وقت بھی کرانا چاہتے ہیں، مگر اپنی شرائط پر اپنی مرضی کے جو پلیئر ہیں، جو پوری ٹیم ہے، وہ اپنی مرضی کی کرنا چاہتے ہیں. اپنی مرضی کے وہ رزلٹ دیں گے. جو مسلم لیگ کی اگر 150 سیٹیں بنتی ہوں گی تو کہیں گے نہیں جی ابھی آپ 95 سیٹوں پہ ہی آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. وہ مانے نہ مانے رزلٹ یہی کریں گے. وہ لبیک کو بھی سیٹیں دیں گے، وہ پیپل پارٹی کو بھی سیٹیں دیں گے، وہ تحریک انصاف کو بھی سیٹیں دیں گے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگلا الیکشن مسلم لیگ اور نون اور تحریک انصاف کا درمیان ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اس پورے نظام کے خلاف جب میاں نواز شریف نعرہ لگاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ یہ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ووٹ کو عزت دو کا معنی جو ہے وہ پورا فلسفہ ہے، پورا فلسفہ ہے. اس کے لیے میاں نواز شریف نے قربانیاں بھی دی ہیں. آپ یہ ان کی طرح جھکا دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بات کے کریں، وہ بات نہیں کرتے. میاں نواز شریف صاحب بہت غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، ہم سب سے ہوئی ہیں. اسی لیے تو جو ہم نے وہ جمہوریت کے اوپر ہم نے اتحاد کیا تھا محترمہ بے نظیر سے بھی، اپنی پچھلی غلطیوں کو مان کے ہم نے کہا تھا کہ آگے ہم ٹھیک طریقے سے چلیں گے. یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. ہماری آئی ایس آئی کو، ہماری فوج کو، ہماری پوری فوج کو یہ پسند نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں، میں تو کل بھی جا رہا تھا جہانیہ میں، 3-4 ٹرک فوج کے جا رہے تھے، وہ کھڑے ہو کے مجھے ناچنے لگے، مجھے سلوٹ کرنے لگے. وہ سپاہی، میں نے بھی ان کو جسچر دینے پہ میں نے بھی ان کو سلام کیا. انہوں نے آخر وہ سپاہی تھے. میں پی سی کالونی میں رہتا ہوں، باہر ہر وقت ٹرک فوج کے جا رہے ہوتے ہیں. میں جب نکلتا ہوں تو وہ فوجی اپنے ٹرکوں سے کھڑے ہو کے مجھے سلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا
کیا ان کو پتہ نہیں کہ یہ جاوید ہاشمی کون ہے اور یہ ہمارے جرنیلوں کے خلاف بات کرتا ہے؟ تو وہ تو مجھے فوری طور پہ نفرت کریں، مجھ پر گولی چلا دیں دیکھتے ہی۔ یہ فوجیوں کو، جرنیلوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جو یہ بات میں بطور خاص باجوہ صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اب اتنا ظلم نہ کریں کہ ہماری جو مضبوط آرمی ہے، ڈسپلنڈ آرمی ہے، اب اس کے ڈسپلن کو بھی آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ زبردستی CNC بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیاست دانوں کے باہوں کو مروڑ کے، آرم ٹویسٹنگ کر کے 3 سال آپ نے لے لیے ہیں۔ کون سا پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے؟ وہاں کشمیر کو بھی آپ نے بیچ دیا ہوا ہے۔ آج کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو آپ بلا کے جرنلسٹوں کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیک برنر پہ رکھ دیں گے کشمیر کے مسئلے کو، اور ہم معاملات طے کریں گے انڈیا کے ساتھ۔ بریک برنر پر کیسے رکھ سکتے ہیں آپ کشمیر کا مسئلہ؟ وہ تو ہماری رگے جہاں ہے، اس ملک کی سینے میں وہ درد جو ہے اس کو نکال نہیں سکتے۔ یہ باتیں آپ کو اختیار نہیں دیا آپ نے، باجوہ صاحب آپ کو اختیار نہیں دیا۔ آپ دوسرے کور کمانڈر کو بھی شامل کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں کشمیر کے خلاف۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے، دبئی نے، سب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، لیکن انہوں نے آج رمضان کے مہینے میں بیت المقدس کے اندر، مسجدوں کے اندر گھس کے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، مارا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ انڈیا کے ساتھ یہ بات کر کے بچا لو گے کشمیر کو؟ فلسطین کے اوپر آپ بول نہیں رہے کہ پاکستان آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اس معاملے میں ٹوٹلی ان پڑھ ہیں باجوہ صاحب، آپ بالکل ان پڑھ ہیں۔ ریفریشر کورسز کرتے رہیں، یا آپ کشمیر کو استعمال کرتے ہیں اپنے وجود کے لیے۔ آپ کشمیر کو یا دنیا کو کہتے ہیں کہ سیر و سیاحت کی جگہ ہے، وہ سیر و سیاحت کی جگہ نہیں ہے۔ وہ آپ کی فوج کو یہ حق دلانے کے لیے کہ پاکستان کے آپ حاکم بن جائیں، نہیں ہے کشمیریوں کے ساتھ وہ ظلم نہ کرو۔ انڈیا سے زیادہ ظلم تم اگر کرو گے تو ان کی زندگی کے اندر یہ جو غلامی کا توق ہے مزید ڈال کے چلے جاؤ گے۔ ہمیں ایسا باجوہ نہیں چاہیے، ہمیں ایسے جرنیل نہیں چاہیے، کبھی نہیں چاہیے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے ملک کو یوں نہ، آپ ملک کا حال تو دیکھو، جائیں وہاں جا کے۔ اب لوگ گلے پڑ رہے ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ کے گلے پڑ رہے ہیں، آپ کے وزیروں کو گلے پڑ رہے ہیں۔ جو جائیں تو صحیح وہاں جہاں پہ لوگوں کے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، چینی پہ، دوسروں پہ، اتنی مہنگائی میں، ظلم کے اندر۔ پاکستان کی اتنے وسائل ہیں، اتنے بے پناہ وسائل ہیں، آج بھی ہر ایک جو مافیا ہے جس نے چیزیں مہنگی کی ہیں، وہ عمران خان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان بھی پیسے کما رہا ہے، ٹھیک طریقے سے اس نے پورے پاکستان کو لگا دیا ہوا ہے اپنے پیسے کمانے کی مشین سمجھ کے۔ نہ یہ الیکشن جانتے ہیں، نہ یہ الیکشن کرائیں۔ پارٹی کے اندر جو آدمی دھاندلی کرے، اور وہ دھاندلی گھر کے بندے بڑے جو ہیں وہ سب کہہ دیں یہ دھاندلی ہے۔ جو شوکت خانہ ان کے پیسے اٹھا کے گھر پہ رکھے اور اس کی پارٹی کے لوگ اسے کہیں کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کی اجازت نہیں دے کہ یہ قوم۔ عمران خان تم ٹھیک ہو جاؤ، جنرل باجوہ صاحب آپ پھر کہتا ہوں استعفیٰ دیں، گھر کا جا کے بیٹھ جائیں۔ اگر گھر آپ میں سے آج تک تو کوئی کمانڈر ان چیف پاکستان میں رہا نہیں ہے۔ اگر کرنا ہے تو اسلم بیگ کو مہران بینک کے اندر اس کی مقدمہ چلا کے پھانسی دو۔ جو ملوث ہے مہران بینک میں، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی، ہم نہیں اس کو، مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ایسا ملک چلائے نہیں جاتے۔ یہ ظلم بند کریں، ورنہ
آپ ظلم کریں گے تو برما کو دیکھ لو، برما کے 50 سال تک ان کو سارے جنرلوں کے بھائی بھتیجے سب ملک پر قابض ہیں، اور آپ تو فائٹنگ آرمی نہیں ہیں، آپ تو کمرشل آرمی ہیں، آپ تو اس وقت تک فائٹنگ آرمی رہے نہیں ہیں، ہر چیز آپ بیچ رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں، ہر ادارہ آپ کا نقصان اٹھا رہا ہے۔ پھر آپ کے ڈی ایچ اے جو ہیں انہوں نے پورے ملتان کے عاموں کے اوپر کنٹرول کر کے، بھائی ملتان کے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ محمد والا کے پاس وہاں پہ ڈیزرٹ ہے، ملتان شہر 3 گنا بڑا بھی کر کے بنائیں تو آرام سے زمین پڑی ہوئی ہے، ادھر نہیں جاتے تم نے جہاں آم لگے ہوئے تھے، پتہ نہیں تمہیں آموں سے کیا دشمنی ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آتا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ شاید ضیاء الحق والی دشمنی ہے آموں سے، لیکن یہاں کا کسان، یہاں کے لوگ کہاں جائیں؟ ان کو کیا کس عذاب میں آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے؟ آپ کو پالیسیوں بنانا نہیں آتی، آپ کو ملک چلانے کے لیے کسی نے بنایا بھی نہیں ہے، فوج جو ہے اس کو کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگوں نے 50 سال ڈائریکٹ اور 20 سال انڈائریکٹلی ملک پہ حکومت کی ہے، اس کا حساب تو دو۔ ایک ایک جنرل کا جو ریٹائر بھی ہے ان کے اثاثوں کا اعلان تو کرو کہ کیا جو ظلم ہے۔ اگر ہم دے رہے ہیں اپنے اثاثوں کا قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو تم کون سے مقدس گائے ہو؟ تم کوئی مقدس گائے نہیں ہو، تم سیدھی طرح انسان بنو، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق آپ اپنے حساب دیں۔ اور ان جو ہماری بیوروکریسی ہے، سویلین بھی، وہ بھی آپ نے اثاثوں کا حساب دے۔ اگر نہیں دیں گے تو وقت آ رہا ہے آپ کو پکڑ کے لوگ سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، حساب بھی لیں گے۔ جو باہر جا کے جزیرے خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوئے، وہ ہماری فوج کے کوئی کسی طور پر ان کو ہمدردی ہے؟ ہمارے فوجی تو شہید ہو رہے ہیں روزانہ، بلوچستان کے اندر بھی اور افغانستان کی سرحد بھی، انڈیا کے سرحد پہ بھی۔ آپ نے کشمیر بیچا ہے، اس کے باوجود انڈیا رکا ہے۔ اس لیے یہ باتیں چھوڑیں، یہ پورا کا پورا نظام آپ کو سویلین کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، آپ کو سلوٹ کرنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں آج کرو گے تو اچھے ہوگے، کل زبردستی ہم نے سلوٹ کروایا تو پھر تمہاری جو کیفیت ہوگی اس کو میں جانتا ہوں اور پوری قوم جانتی ہے۔ خدا کے لیے پھر تو آپ نے سلوٹ کرنا ہوتا ہے انڈیا کو، آپ نے ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں پھر آپ نے سلوٹ کرنا ہوتا ہے انڈیا کو۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان کو آنے والے بچوں کو ان کا سلوٹ کرائیں۔ اس فوج کو پیور فوج اور اللہ کی سپاہ کے طور پر اس فوج کو رہنے دو، یہ اللہ کی سپاہ ہے، اس کا سپاہ سالار بھی اللہ کی فوج کا سپاہ سالار ہے۔ تم روزانہ 6 دفعہ بیانات دیتے رہتے ہو، ہر چیز پہ فیصلے کرتے ہو، ارے بے کا پتہ نہیں ہے، ان پڑھ ہو تم، دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، تو آپ فیصلے کریں۔ یہ فیصلے مت کرو، تمہارے یہ فیصلے تمہارے گلے میں پڑ جائیں گے۔ تھینک یو۔